बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हस्बे हाल हम डॉक्टर मेहताब साहब के साथ जुड़े हैं। फिर हमारी गुफ्तगू का तीसरा एपिसोड होगा, ये तीसरा किस्त होगा, ये तीसरा बाब मरहला होगा कि जी सक्सेसफुल लाइफ, कामयाब जिंदगी, बड़े तरीके से, बड़े इल्मी अंदाज में ये सिलसिला चल रहा है। नाजरीन, अगर आप हमारे सिलसिले से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, नए काम में एक दूसरे का साथ दीजिए। आज हम डॉक्टर साहब के साथ फिर उसी मौजू के ऊपर, उसी मौजू का तीसरी किस्त लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे और डॉक्टर साहब के इस अमल को कबूल फरमाए। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, तो फिर अल्लाह के तौफीक के साथ हम सक्सेसफुल लाइफ का एक तीसरा मरहला जो आपने वादा किया था हमारे दोस्तों से, मुश्तरका दोस्तों से, क्योंकि जो मोमिन भाई है सब एक दूसरे के भाई होते हैं और भाई दोस्त सब एक ही है, तो वो कि जी चाइल्डहुड आपने दूसरा तो कर चुके थे, अब बचपना, अब उस सिलसिले में उसकी तमाम कड़ियों को फिर जोड़िए आप इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। हाँ, इस सिलसिले में एक दो प्रोग्राम पहले कर चुके हैं, शॉर्ट प्रोग्राम सक्सेसफुल लाइफ। पहले इसमें आपको याद होगा मैंने सक्सेस के बारे में बताया था कि ये तो इंसान के किसी हद तक इख्तियार में है जो अल्लाह ने दिया है, लेकिन चूंकि जब सक्सेसफुल लाइफ आप पूरा कंप्लीट लेते हैं, इसका मतलब ये है कि दुनिया की और आखिरत की कामयाबी। हम अपनी शरीयत के हिसाब से बात कर रहे हैं। दूसरे मज़ाहिब में भी होगा जो आखिरत को मानते हैं और हेवन हेल को मानते हैं, यकीनन वो भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन हम तो खुसूसी शरीयत के हिसाब से बात कर रहे हैं, दीन इस्लाम के हिसाब से, दीन मोहम्मदी के हिसाब से ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो इंसानों ने जो दुनिया, जो मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशन है सक्सेसफुल लाइफ की, जो आज की दुनिया में देखते हैं बच्चे और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली मटेरियलिस्टिक सक्सेस को देखते हैं कि बिल गेट्स को देख रहे हैं या किसी स्पोर्ट्समैन को देख रहे हैं या किसी सेलिब्रिटी को देख रहे हैं, राइट, या किसी बड़े डॉक्टर को, इंजीनियर को, साइंटिस्ट को, किसी को भी, तो वो अपना वो गोल बनाते हैं। लेकिन चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि दुनिया में आने के बाद जो पॉइंट ए से, यानी जब दुनिया में आता है बच्चा और जब मरता है, इंतकाल होता है, रूह निकल जाती, रूह का आना और रूह का जिस्म से जाना, ये वो दौरानिया है जिसमें इंसान कोई दुनियावी सक्सेसफुल लाइफ, जिसकी डेफिनेशन दुनिया में ली जाती है आमतौर से। लेकिन क्योंकि पहले हम उससे जिक्र कर चुके हैं कि जब अल्लाह ने रूह पैदा फरमाई, ठीक है ना, आलम अरवा से लेके आलम बरज़ख का जो सफ़र है वो नज़र नहीं आता चूँकि, ठीक है, तो हमने लिया था कि जो पहले स्टेज में कि माँ के कोख में जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है ना, वहाँ से शुरू किया था और 2 साल तक मैंने इसको स्टेज 1 कर दिया था, ठीक है ना, ताकि समझने में आसानी हो। और जो भी थ्योरीज दी हुई हैं किताबों में, इंसानों ने ही दी है ना, उसमें तो रद्द बदल की गुंजाइश है। आप मुझसे अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छी थ्योरी पेश करें, आप किताब लिख दें, ठीक है ना, वो पढ़ाई जाने लगे, इसी है ना। लेकिन जो एक पैदा करने वाली की किताब है उसमें रद्द बदल नहीं हो सकती, यानी वही में किसी किस्म की कोई रद्द बदल नहीं हो सकती, लेकिन दुनिया के तजुर्बात में हम यकीनन अल्लाह रसूल ने हमें अख्तियार दिया हुआ है। देखिए ना, इसकी मिसाल बहुत सिंपल सी है कि एक स्ट्रीट पे आप जा रहे हैं तो एक इंटरसेक्शन आता है, वहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना, तो फिर क्या करती है गवर्नमेंट, वहाँ पे स्टॉप साइन, स्टॉप लाइट लगा देती है, ठीक है ना। नए कवानीन, नई थ्योरीज, किसी ने कोई चीज़ ईजाद की। अब कोरोना की वैक्सीन ज़िंदगी में, इस दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आने वाली है, इससे पहले कभी कोरोना की वैक्सीन पे काम ही नहीं हुआ, ठीक है ना, दूसरी डिजीजेस की वैक्सीन पे काम हुआ। तो जिद्दत होती रहती है, मतलब इन्वेंशन होती रहती है, ये अल्लाह की तरफ से ग्रांटेड है इंसानों को।
لیکن اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. کوئی نئی تھیوری آ گئی تو آپ اس کو پرانی تھیوری کو ختم کر کے نئی تھیوری لانچ کر دیتے ہیں. بے شک. آپ کسی بھی ٹیکنالوجی میں چلے جائیں, کمپیوٹر میں, آئی ٹی میں, دیر آر سو مینی فیلڈس, سب میں امپروومنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, آئی فون کی سیریز لے لیں, کچھ بھی. لیکن جو اللہ کی کتابیں, جو اللہ کا نظام جو بنا دیا ہے اس نے, جو کتابوں میں ہے, وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. وہ عالم ارواح سے عالم برزخ تک ایسے ہی رہے گا. جب بچہ پیدا ہوگا تو روح آئے گی, ٹھیک ہے, اس کی پرورش ہوگی, وہ دنیا کے پورشن میں وہ کامیابی حاصل کرے گا دین کے ساتھ ساتھ, تو مرنے کے بعد پھر عالم برزخ میں بھی کامیابی ہے. پھر اسی طرح دوزخ اور جنت کا معاملہ ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو اسپیشلی میں نے 2 سال تک اس لیے کر دیا تھا کیونکہ جب پیدائش سے لے کے 2 سال تک جو ایک بچوں کے جو ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو 2 سال تک ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ جو ہے, یہ دین بھی کہتا ہے, دنیا بھی کہتی ہے کہ ماں کا دودھ پلانا ضروری ہے. پلائیں نہ پلائیں یہ تو ماں کے اختیار میں, یا کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں پی رہا, میڈیکل پرابلم یا کوئی اور, یا آج کل تو لوگ فیشن میں نہیں پلاتے ہیں کیونکہ بہت زیادتی ہے اس بچے کے ساتھ. تو 2 سال تک اس لیے لیا ہے کہ 2 سال سے پہلے تک جو ڈیولپمنٹل اسٹیجز ہیں نا, اور اس کے بعد 2 سال کے بعد 3 سے 8 9 سال تک کی ایج ہے, ٹھیک ہے نا, 10 11 12, یہ ارلی چائلڈہڈ تک تو 8 سے 9 تک ہے, 3 سے 8, ٹھیک ہے نا, جو بائی بک ہے. 2 سال سے پہلے جو ہے وہ انفینٹ کہلاتا ہے. یہ بک کی نالج کے حساب سے بتا رہا ہوں. اور پیدائش سے لے کے 1 مہینے تک نیونیٹ کہلاتا ہے. تو وہ 2 سال تک کی تو ہم نے بریف کر دیا تھا. گو کہ اس میں بھی تھوڑا سا میں مختصراً بیان کر دوں اسلم بھائی, کہ بچے کے جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جب دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ ایک دن کروٹ لیتا ہے, کتنی خوش ہوتی ہے ماں کو کہ بچہ سیدھا کروٹ لے لیا اس نے, ہے نا. تو یہ اس کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ ایک دن بیٹھ جائے گا, سہارے سے بٹھائیں گے آپ, پھر بیٹھ جائے گا خود سے. پھر ایک دن کھڑا ہو جاتا ہے سہارے سے, پھر خود کھڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے پکڑ کے, پھر خود سے چلنا شروع ہوتا ہے نا. یہ ساری سٹیجز ہیں. 4 سے 6 مہینہ بیٹھنا شروع کرے گا, 8 مہینے تک کھڑا ہونا شروع کرے گا, 9 سے 10 مہینے کے بعد سال تک جو ہے وہ کھڑا ہو کے چلنا شروع کرے گا, پھر 18 مہینے تک اچھا چل سکے گا, بولنا بھی شروع کر دے گا, پھر 18 مہینے تک اسپیکنگ پاور اس کی بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے ایک چارٹ بنایا ہے آپ کے ناظرین کے لیے, دکھا دوں, اگر آپ اس کو ریکارڈ کرنا چاہیں تو بے شک کر لیں. یہ پتہ نہیں رائٹنگ کلیئر ہے کہ نہیں. ڈفرینٹ, ذرا اٹھائیے ڈاکٹر صاحب, اس کو اٹھائیے. سب سے پہلا جو کالم ہے جہاں میری فنگر ہے, ذرا سا 1 انچ اوپر کر لیجیے گا تاکہ نیچے تک نظر آ جائے. ہاں یہ بہترین ہوا, یہ بہترین ہے. یہ 2 سے 3 سال ہے, یہ فرسٹ لائن جو ہے نا. اب اگر آپ اس میں دیکھیں کہ ڈیولپمنٹل سٹیجز میں, ٹھیک ہے نا, مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں نے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ بچہ جو ہے بیٹھتا کیسے, کک کیسے کرتا ہے, پہلا جملہ ورڈ کیسے بولتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ پھر وہ چلنا کیسے ہوتا ہے, اس کی موشنز کیسے ہوتی ہیں, کرالنگ کب شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ڈفرینٹ ہے. یہ اگر آپ دکھا دیں گے تو شاید پڑھنے میں آسانی ہو. پھر یہ 3 سے 5 سال کے بچے, یہ 6 سے 8 سال, پھر 9 سے. آپ کے اس چارٹ کو ہم ناظرین سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ویسے ساری چیزیں آپ کو بکس میں بھی مل جائیں گی, نیٹ پہ بھی مل جائیں گی, لیکن میں ایک ایسے ہی ایک نظر گزار دے رہا ہوں تاکہ شاید تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو. تو اس کو میں, اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے اسلم بھائی کہ جب شادی ہوتی ہے نا, میں تو کہتا ہوں بچے کی تربیت اس وقت سے شروع ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے اور لوگ بھی شاید سوچیں یہ کیا بات کر رہا ہوں میں. اس کی بڑی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو یہ جو جوڑا ہوتا ہے نا, میاں اور بیوی کا جو بنتا ہے, یہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے دنیا میں, اس کائنات میں بھیجا ہے انسانوں کی شکل میں. یہ سب سے پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا, بہت امپورٹنٹ. اس کی امپورٹنس اس بات سے ہی لگا لیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام, ٹھیک ہے نا, ایک جوڑے کی شکل میں اتارے گئے, بنائے گئے, پھر اتارے گئے. وہاں سے پھر ہیومن جنریشن شروع ہوتی ہے. تو جب میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک بہت اچھی ہیلدی لائف ہوگی نا, ہیلدی لائف, اس میں کوئی سائیکولوجیکل پرابلم نہ ہو, ٹھیک ہے, ڈفرینسز تو ہوتے ہیں لیکن اس نہج کے نہ ہو
کہ جس کا امپیکٹ ماں کی پریگننسی پہ پڑے اور پھر اس کا امپیکٹ بچے کی پیدائش کے بعد بچے پہ پڑے. کیونکہ دیکھیں جینیٹیکل چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں جینز کے تھرو. ماں نے جو دیکھا ہے گھر میں، جو کھایا ہے، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور جس طرح وہ رہی ہے جس ایٹماسفیئر میں، اس کا امپیکٹ اس کے بچے پہ آتا ہے جب وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہیلدی کھائے گا ہیلدی لگے گا. سائیکولوجیکل پرابلم ہوگی، سائیکولوجیکل امپیکٹس اس کے جینیٹک اس کے سے ٹرانسفر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ماں اسٹریس میں ہے تو بچہ اسٹریس میں ہوگا. پھر اس کی غذائیت ہے، پھر اس کی دین سے اٹیچمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر روحانی اٹیچمنٹ شروع ہو جاتی ہے. ان سب چیزوں کا کہ بہت اچھا کپل ہو، بہت اچھی ہیلدی لائف ہو، تو پھر ہیلدی بچہ پرابلٹی ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہو دنیا میں. پھر اس کے بعد اس کی پیدائش کا سلسلہ، اس کے ٹیکے لگیں، 2 سال تک اس کی ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کرائیں. یہ تو پہلے سٹیج میں ہم نے بات کر لی تھی، مختصراً میں نے اس کو ریپیٹ کر دیا تھوڑا سا. اب آ جائیں جو دوسرا سٹیج ہوتا ہے، جس کو 2 سال کے بعد، جس کو سائنس آف ورلڈ بھی کہتی ہے کہ یہ ارلی چائلڈہڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ بچوں کے اندر دوسری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ 3 سے 5 سال کا بچہ اب وہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کرے، اس کو ڈفرینٹ کلر کے نام آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے نا ریٹین کب کرتا ہے نالج. جو ماں باپ آپ اس کو دے رہے ہیں وہ اپنے بیک آف دا مائنڈ میں رک کب رہا ہے، اس کے رک رہا ہے یا فلش ہو جا رہا ہے، اس کان سے نکلا ادھر سے نکل گیا، ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا. تو وہ ریٹیننگ پاور جو ہے نا بچے کی وہ نہیں آتی جلدی. ٹھیک ہے نا. آپ کو اس کو پہلی دفعہ سکھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ کسی کام کو، جیسے بچہ کرال کرنا شروع کرے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا ہوا کہ وہ آپ کی نظر سے اب دور جانے لگا ہے خود سے. آپ دیکھیں گے اس کو کہ کہاں جا رہا ہے، نقصان پہنچانے کی جگہ پہ تو نہیں جا رہا. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں گے، اس کو روکیں گے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ چلنا شروع کرے گا، آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا جائے گا، تو آپ کو بہت اور زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. پھر وہ 2 سال اگر آپ اس کو باہر لے جاتے ہیں، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کی نظر ہر وقت رہتی ہے گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، کیونکہ یہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں. اس میں ہیلتھ کے ایشوز ہیں. یہاں تربیت کا ایشو ابھی نہیں آ رہا. تربیت کا ایشو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے کہ بچہ ریٹین کرنا شروع کرے. آپ اس کو بولیں تھینک یو بولو، پہلی دفعہ نہیں سمجھ میں آئے گا، ریپیٹڈلی آپ بولتے رہیں تو وہ پھر تھینک یو جب بولنا شروع کر دے گا نا خود سے، سمجھیں کہ اس کی ریٹیننگ پاور شروع ہو گئی ہے. اب وہ میمورائز کرنا شروع کر رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ تربیت کا پہلا دن ہے، جس دن بچے نے آپ نے جو سکھایا وہ کر کے دکھایا. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اب بات یہ کہ وہ تھینک یو بولنا آپ اس کو 10 سال میں سکھائیں، اس کو 18 سال میں سکھائیں، یا 3 سال میں سکھا دیں، ہے نا یہ تربیت. اگر اس کو آج سکھائیں گے آپ 3 سال کی عمر میں، 5 سال 6 سال بولتے 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 18 سال کے بعد اس کے اندر یہ یا 8-10 سال کے بعد اس کے اندر یہ چیز ہو جائے گی. اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، تھینک یو بولنا، ویلکم کرنا. ٹھیک ہے. جیسچرز دینا، کسی چیز پہ ریئیکٹ کرنا. ٹھیک ہے نا. نائسلی. ٹھیک ہے. مس بہیو کرنا. یہ ساری چیزیں وہ سیکھتا ہے، اور دیکھ کے بچے زیادہ سیکھتے ہیں. یہ جو ایج ہے نا 3 سے 8-9 سال کی ایج، یہ بہت کروشل اسٹیج ہوتی ہے کسی بھی بچے کی مستقبل کی تربیت، اس کی ترقی، کامرانی اور سکسیسفل لائف کے لیے. اس ایج میں دین اور دنیا دونوں سکھانے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ آپ ٹائم دیں گے اور فرینڈلی ایٹماسفیئر میں، ٹھیک ہے، ہیلدی ایٹماسفیئر، یہ مطلب یہ سمجھیں کہ یہ ایک بہت مین فیکٹر ہے. ہیلدی ایٹماسفیئر، ہیلدی آپ کا جو ہے بیہیویئر ہونا چاہیے بچے سے. ٹھیک ہے نا. فرینڈلی، لونگ اٹینشن ہو اس کی طرف، کہ آپ اس کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ بچے نے کوئی چیز پوچھی آپ نے ڈانٹ دیا. آپ ڈانٹیں گے تو وہ دوسری طرح ریئیکٹ کرنا شروع کرے. جب وہ ریٹین کرنا شروع کرے گا تو آپ سے دور بھاگے گا، آپ سے شیئر نہیں کرے گا. وہ بڑا ہو جائے گا اسی میں، تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ سے نہیں شیئر کرے گا. اب آپ بولیں گے یار یہ دور کیوں ہو گیا؟ کیونکہ پہلے دن آپ نے غلطی کی. تو تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب بچہ ریٹین کرنا شروع کرتا ہے، میمورائز کرنا شروع کرتا ہے، وہاں سے تربیت اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سکسیسفل لائف کی تو بنیادی اصول ہے نا یہ. ٹریننگ تو بنیادی اسکول ہے نا. ماں کی گود ہے، گھر ہے،
پیرنٹس ہیں, بھائی بہن ہیں, ٹھیک ہے نا, ان میں سیکھتا ہے پہلے. پھر جب اسکول جانا شروع کرتا ہے تو اسکول میں سیکھتا ہے, پھر ہائی اسکول میں جاتا ہے وہاں سیکھتا ہے, پھر کالج میں جاتا ہے. تو سکسیزفل لائف کی یہ اسٹیجز ہیں نا, جن سے گزر کے وہ زندگی کی کامیابی کی سیڑھیوں پہ جائے گا. اگر یہی صحیح غلط اسٹیپس اس کے پڑے, نہیں سیکھ پایا اس میں, تو آگے جا کے تو وہ پھر غلطیاں کرے گا, وہ عادی ہو جائے گا. پھر جب وہ میچیورنس آ جاتی, ایک تو یہ کہ جب ریٹین کرنا شروع کرتا ہے, پھر دوسرے ایک وقت آتا ہے اس کے اختیار کا. یہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. ریٹین جب کرنا شروع کرے, یعنی ہولڈ کرنا شروع کرے میسج کو اپنے دماغ میں, ابھی تو ریئیکٹ نہیں کرے گا 3 سال میں, ریٹین کرنا شروع کر رہا ہے 3 سال 4 سال 5 سال, لیکن ایک ایج آتی ہے 8 سال 9 سال, پھر وہ ریئیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. اب وہ ریئیکٹ اگر آپ کو اچھا کروانا ہے کہ وہ ریئیکٹ آپ سے اچھا کرے لونگلی, ٹھیک ہے نا, فرینڈلی ایٹماسفیئر میں, تو آپ کو پھر یہ 3 سال سے اس کے ساتھ فرینڈلی ایٹماسفیئر میں ہی اس کی پرورش بھی کرنی ہے کہ وہ جو لے رہا ہے میسج آپ سے وہ لونگ ہو, کیئرنگ ہو, اس کا کانفیڈنس بل ہو, آپ سے بانڈنگ ہو, وہ اٹیچ ہو آپ سے, ہر چیز شیئر کرے, اس کا کانفیڈنس بلڈ ہو. ٹھیک ہے, ابھی ان ایجز میں 3 سے 5 سال, 6 سے 8 سال, 9 سے 11 سال, اس میں مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں کہ ریڈنگ ہے, کلر نیم ہے. 3 سے 5 سال میں جمپ کرنا شروع کرے گا, فوکس کرنا شروع کرے گا کسی چیز کو, ریٹین کرنا شروع کرتا ہے بچہ, 3 پہیے والی سائیکل شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی جب بچہ آپ سے دور جا رہا ہے, گود سے اتر گیا ہے, اب آپ کو اس کی ہیلتھ کا ایشو ہے, کہیں ہارٹ نہ ہو جائے, کہیں گر نہ جائے, ہڈی نہ ٹوٹ جائے, ٹھیک ہے نا, کوئی غلط چیز نہ کھا لے, کسی بیماری میں نہ مبتلا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, پتہ چلا لائف بھر اس کی ڈسیبلٹی ہو گئی, تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں نا اس کی ہیلتھ کے سیکٹر میں. آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا. 3 سے 5 سال میں اس کو آپ کو یہ بھی سکھانا ہے کہ وہ لڑکا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لڑکی ہے, بیٹی ہے, یہ بیٹا ہے. اگر بیٹا بیٹی دونوں ہیں, ان کو پتا ہونا چاہیے نا کون بیٹا ہے کون بیٹی ہے. کون بتائے گا؟ آپ ہی بتائیں گے نا, ماں باپ ہی بتاتے ہیں نا, کون سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو آپ کو بتاؤں اور ناظرین بھی سمجھیں کہ انسان وہ مخلوق ہے اللہ کی جو دنیا میں آتا ہے جاہل ہوتا ہے. بڑا عجیب سا ورڈ ہے. جاہل سے مراد یہ کہ اس کی کوئی لرننگ نہیں ہوتی, زیرو لرننگ ہوتی. انسان کا بچہ دنیا میں آ کے سیکھتا ہے, اور اللہ کی نے ایسا, مطلب جو باقی جو مخلوق ہے وہ سیکھ کے آتے ہیں دنیا میں. بطخ کا بچہ ہے, دنیا میں آئے گا, ماں جس دن پانی میں اترے گی وہ بھی اتر جائے گا, اس کو تیرنے کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تیراکی. آپ کا بچہ پانی میں اتر کے تیر نہیں سکے گا, اس کو سکھانا پڑتا ہے. آپ کو اس کو بولنا سکھانا پڑتا ہے, اس کو کھانا سکھانا پڑتا ہے, اس کو اپنی ٹیک کیئر کرنا سکھانا پڑتا ہے. یہ بڑا فرق ہے ہیومنز میں اور نان ہیومنز میں جو اللہ کی مخلوق ہے. ایسے ہی ہے نا. تو جب ہمیں سکھانا پڑتا ہے, ہم سیکھ کے نہیں آتے, تو ہماری تربیت کا جو حصہ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ ہیلدی پیرنٹس کریں, ہیلدی ایٹماسفیئر میں ہو, فرینڈلی ہو, لونگلی ہو, ٹھیک ہے نا, اور ایک دوسرے کے ساتھ جیسے انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ مثالیں ہیں, میں انشاءاللہ آئندہ 1-2 پروگرام کریں گے نا تو اس میں وہ بتاؤں گا. تو یہ ہے بیسیکلی. اب اس میں جو ہے پھر وہ 3 سے 5 سال کے دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, اس کا کھیلنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, پھر آپ اس کو انسٹرکشنز دیں گے تو وہ فالو کرے گا. ٹھیک ہے, یہ 3 سے 5 سال کی بات کر رہا ہوں. پھر کچھ گرون اپ ورڈز بولنا شروع کرے گا, میچیور ورڈز. ٹھیک ہے نا, اس کو چوائسیز آپ دیں گے. ٹھیک ہے, اس کو کیا پہننا چاہیے, کون سا کلر پہنو گے, تو اس کی یہ ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ہیں کہ وہ سیکھ رہا ہے نا. اب 6 سے 8 سال میں جب چلا جاتا ہے تو وہ خود سے پہن بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو بال ہے, کھیل رہا ہے, کیچ بھی کر سکتا ہے. صحیح ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں, دوست بنا رہا ہے, تو مطلب بنا رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کون سے اچھے دوست ہیں, کس سے لائک کر رہا ہے, کون لائک نہیں کر رہا. ابھی تو 3 سے 5 سال میں کسی کے ساتھ بھی آپ ڈال دیں, کالے پیلے نیلے سب کے ساتھ کھیلے گا. لیکن تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اس کی چوائس ہونی شروع ہو جائے گی کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں گا, اس کے ساتھ نہیں کھیلوں گا. اب اس نے ریٹین کیا اور اس نے ایک ریئیکٹ بھی کرنا شروع کیا معاشرے میں, ریئیکٹ ان اے پازیٹیو ڈائریکشن. لیکن اگر اس اسٹیج میں آپ نے اس کو لونگ اور جو ہے یہ لونگ اٹینشن نہیں دی, فرینڈلی, تو وہ ریئیکٹ پھر نیگیٹو ڈائریکشن میں بھی کر سکتا ہے, جس پہ پھر آپ کو غصہ آنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے, وہاں پھر اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ نیگیٹو ہونی شروع ہو جاتی ہے.
تو 6 سے 8 سال کے بچے پھر اسکول گوئنگ ہوتے ہیں, اسپورٹس کھیلتے ہیں, تھوڑا سا پیرنٹس سے انڈیپینڈنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, 6 سال 8 سال کا بچہ, وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے, آپ کو کیئر نہیں ہے. لیکن 2 سال کے 3 سال کے بچے کو آپ چھوڑ نہیں سکتے زیادہ دیر کے لیے. 1 سال سے اندر کو تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے, صحیح نا. جب تک وہ جیسے ہی کرال کرنا شروع ہوگا, آپ کی نظر ہر وقت اس پہ, جب تک سو نہیں جاتا یا بیڈ پہ نہیں ہے, آپ کے سامنے نہیں ہے, ٹھیک. تو جیسے جیسے گرو کرتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹل سٹیجز بھی بڑھتی جاتی ہیں نا. اس کا برین بھی بڑھ رہا ہے, اس کی ریٹینشن بھی بڑھ رہی ہے, ریٹیننگ پاور, وہ سیکھ بھی رہا ہے, وہ ریئیکٹ بھی کر رہا ہے, اس کے ایموشنز بھی بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. فیلنگز بھی اس کی چینج ہو رہی ہے, اسی سوچتا بھی ہے. پھر وہ ٹیم کی شکل میں بھی جائے گا کہ میرے 2 3 4 دوست ہیں, ایک ٹیم بنا کے کھیلے, ٹھیک ہے. پھر لائکنگ ڈس لائکنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ اس کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اسٹرینجر سے نہیں بات کرنی ہے, کون اسٹرینجر ہے, ہر کسی سے نہیں ملتے, ٹھیک. پھر 6 سے 8 سال کے, 9 سے 11 سال میں چلا جاتا ہے, تو اور ہیلدی فرینڈشپ وہ ڈیولپ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسکول میں جاتا ہے, پھر اس کے اوپر پیئر پریشر شروع ہو جاتا ہے نا, ریئیکشن جو آنا شروع ہوتا ہے اس کو, دوستوں کا, اسکول کا, ٹیچرز کا, پیرنٹس کا. تو وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر فرض کریں اسکول سے کوئی چیز آپ نے اس کو اتنا ڈیولپ کر دیا ہے کہ اسکول میں کچھ بھی ہو آپ کے ساتھ آ کے شیئر کرے, ٹیچر نے مارا, سختی دی, ہوم ورک نہیں کیا, کچھ بھی ہوا, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے باہر کی چیز آ کے, کیونکہ اب آپ کی آنکھوں سے باہر جا رہا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, گھر سے بھی باہر جا رہا ہے. تو آپ گھر سے باہر جانے سے پہلے اس کو اتنا کانفیڈنس اس کا بلڈ کر دے, آپ سے بانڈنگ اتنی زبردست ہو جائے کہ باہر جا کے جب وہ گھر پہ آئے نا, آپ سے شیئر کرے کوئی نیگیٹو چیز جو اس کے دماغ میں اٹک گئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو سالو نہیں کر پا رہا, اس کو لے کے بیٹھ گیا. اگر وہ شیئر کر دیتا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ اس کو پھر اس کو جو ہے نا, اس کا کانفیڈنس بلڈ کرنے میں اس کی ہیلپ کریں گے. اسکول کا کوئی مسئلہ ہے, آپ جائیں گے ٹیچر سے بات کریں گے, obvious سی بات ہے. کسی دوست کا مسئلہ ہے کوئی محلے میں, آپ ان کے ساتھ پھر انٹریکٹ کرائیں گے. گھر میں کوئی پرابلم ہے, آپ کو سالو کریں گے, اس کو سولوشن دینا ہے, ٹھیک ہے نا, بجائے اس کی کہ اس کو کوئی پرابلم آئے اور لے کے بیٹھ جائے. وہ خطرناک ہے. وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے اور آپ اس کو سولوشن دیں اس کے ساتھ مل کے, اور اس کو اس کے اندر ڈیسیجن پاور پیدا کریں, ٹھیک ہے نا. کیا اچھا ہوتا ہے, کیا برا ہوتا ہے, چیزیں رکھنا شروع کریں, ڈسکس کرنا شروع کریں, آئیڈیاز لینا شروع کریں. جب 8 سے 10 سال کا بچہ ہو جائے, ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو چھوٹا ہے. نہیں, گھر میں آپ ٹی وی لا رہے ہیں, صوفہ لا رہے ہیں, آپ اس کو لے جائیں, اس سے پوچھیں بیٹا یہ 4 چوائسیز ہیں, بتاؤ کون سی لیں, ٹھیک ہے نا. کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. کھانا پکا رہے ہیں, آپ پوچھیں اس سے تمہیں کیا پسند ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں نا اسلم بھائی کاؤنٹ کرتی ہیں زندگی میں. پیرنٹس کس طرح بچوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں, اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ اب یہ 2 میں پینسل رکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ نظر آ رہی ہے, جی ہاں نظر آ رہی ہے دونوں پینسلز. یہ ایک جگہ ایک نقطے پہ ہے, ملی ہوئی ہیں, اور یہ فاصلہ ہے, ان کا اینگل بنا ہوا ہے. اب اس اینگل کو اگر میں بہت کم بھی کر دوں نا, اتنا کر دوں, یہ میلوں دور جانے کے بعد یہ فاصلہ جو ہے نا اتنا ہو جائے گا. میری بات سمجھ گئے؟ جی ہاں بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ ابھی تو یہ کم ہے نا فاصلہ, لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے نا, یہ ڈسٹینس جو ہے نا, یہ ان 2 سروں کا یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ مثال ایسی ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ یہ بچے ایک گھر میں ہیں اور وہ پھر آگے جا رہے ہیں لائف میں, گھر سے باہر گئے, اگر آپ کا ڈسٹینس یہ بڑھتا چلا گیا نا, پھر تو سمجھ لیں بہت اس کے نیگیٹو امپیکٹ آئیں گے ان کی فیوچر پہ. آپ نے اس ڈسٹینس کو کم نہیں ہونے دینا کسی بھی ایج میں, کسی بھی ایج میں, 10 سال میں, 12 سال میں, 14 سال میں, 18 سال میں. یہ بانڈنگ, یہ پیار, یہ دوستی آپ نے لے کے چلنی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو تعلیم کا پورشن ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے, دین کی اور دنیا کی. وہ تو آبویس سی بات ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ, دوسرے گریڈ سے تیسرے گریڈ, اس کا ہوم ورک کیا آ رہا ہے, اس کے گریڈز کیا آ رہے ہیں, کس چیز میں ویک ہے, کس چیز پہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے, کس چیز کا استاد لگانا ہے, کس چیز کو کیسے امپروو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. دین میں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ دین میں اگر آپ کو قرآن حفظ کرانا ہے تو بچوں کو ارلی ایج میں ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کا برین فریش ہوتا ہے, ان کی ریٹیننگ پاور اسٹارٹ ہوتی ہے, بالکل ایسا جیسے نیا کمپیوٹر ہے, نیا سیل فون ہے, نئی کوئی بھی مشین ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ریڈی ہے ہر چیز گراسپ کرنے کے لیے. یہ اللہ نے نظام ایسا بنایا دماغ کا, میموری, اور بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ نماز اگر پڑھ رہے ہیں, 3 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے شروع کر دے,
تو وہ 8-10 سال تک وہ خود سے پڑھنا شروع کر دے گا. وہ بھولے گا نہیں پھر نماز کبھی نہیں بھولے گا. اور پھر ٹائمنگ سے آپ اس کو اگر سکھائیں کہ فجر میں اٹھنا ہے پڑھنا ہے, تو پھر وہ ساری زندگی پڑھتا رہے گا. اس کو آپ نے ایک دفعہ پریکٹس پہ ڈال دیا. یہ سب تربیت ہے. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جا کے انسان کو کامیاب بناتی ہیں. اب پڑھ تو سارے بچے لیتے ہیں, کوئی اے لاتا ہے, کوئی بی لاتا ہے, یونیورسٹی سے نکل جاتا ہے, کوئی اس میں چلا گیا لاء میں, کوئی ڈاکٹر میں چلا گیا, کوئی فزیکل تھراپسٹ بن گیا, کوئی فارمیسی میں چلا گیا, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی اور آئی ٹی میں چلا گیا, کوئی ڈیزائننگ میں چلا گیا, کوئی میوزک میں چلا گیا. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی آئی ٹی میں جا کے بل گیٹس ہی بنے تو کامیاب ہے, ایسا تو ہے نہیں نا. یا ہر انسان دین پہ جا کے کوئی بہت بڑا صحابی کے رتبے پہ پہنچ جائے, نہیں پہنچ سکتا. تو آخرت کی کامیابی بھی آپ ایک سرٹن لیول تک جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جس پروفیشن میں بھی جاتے ہیں بچے, ایک کالج کے بچے نکلتے ہیں 50 ایک کلاس سے, تو مختلف فیلڈ میں جاتے ہیں. بات یہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں ان کو کامیاب ہونا ہے. دوسرے مذاہب کے لوگ تو دنیا کی کامیابی دیکھیں گے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں ہی آخرت کی کامیابی بنانی ہے. اور یہ تربیت ماں باپ کو دینی ہے, ٹھیک ہے نا. ماں اور باپ, اور ہیلدی ریلیشن والے ماں باپ. اگر ماں باپ میں ہیلدی ریلیشن نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ روز آپ لڑیں جھگڑیں, آپ بیٹھ کے خود ڈیسائیڈ کریں. اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اسلم بھائی کے گھر میں اگر کبھی بھی اختلافات ہوں تو بچوں کے سامنے کبھی بھی آپ کوئی ایسی بات نہ کریں. آپ کے اپنے ایشوز ہیں, کیونکہ بچے دیکھتے ہیں نا, اگر 5 سال کے بچے کے سامنے ماں باپ لڑ رہے ہیں, اسلم بھائی وہ بولے گا تو نہیں, لیکن وہ سائیکولوجیکل ٹراما میں وہ جانا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہوگا, گھر کا ماحول اگر فرینڈلی نہیں ہے تو جس دن وہ گھر سے باہر جانا شروع ہوگا اور انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور ریئیکٹ کرنا شروع کرے گا. ریئیکٹ مطلب آپ کو جواب دینا, معاشرے کو جواب دینا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر پازیٹیو نہیں دے گا, وہ نیگیٹو دے گا. تو گھر سے بھاگے گا اگر, باہر کی دنیا میں جائے گا. یہ جو 9-10 سال تک کی جو ایج ہے نا, 3 سے 7, یہ بیسیکلی بنیاد ہے, سمجھ گئے نا, کسی بھی بچے کی کامیابی پہ. چاہے دنیا کی ایجوکیشن میں ہو, چاہے دین کی ایجوکیشن میں ہو, چاہے تربیت میں ہو, چاہے ہیلتھ میں ہو, ڈائٹ میں ہو, ایکسرسائز میں ہو, جم میں ہو, کہیں اسپورٹس مین بننا ہے, سیلیبریٹی بننا ہے, یہیں سے پریکٹس شروع ہو جاتی, یہیں سے شروع ہو جاتی. میں آپ کو بتاؤں, میری چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بیٹی ہے, 12 سال تک مجھے نہیں پتا تھا, وہ چھپ چھپ کے مطلب اپنا کام کرتی تھی نیٹ پہ, ٹھیک ہے نا. تو ایک دن میں کمرے سے گزرا تو مجھے آواز آئی, تو میں نے پلٹ کے گیا, میں نے کہا یہ تو اکیلی ہے گھر میں, یہ کیا آواز آ رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے. تو جا کے دیکھا تو کوئی نہیں. میں نے پوچھا تو وہ ڈری ہوئی تھی کہ یا پاپا کو پتہ چلے گا تو یہ غصہ کریں گے. میں نے پوچھا اس سے کہ بیٹا تم کیا کر رہی تھی. تو پھر اس نے مجھ سے شیئر کیا کہ دیکھیں میں تو یہ بناتی ہوں. وہ ڈیزائن بناتی تھی, اور وہ جو ہے نا بنا کے یوٹیوب وغیرہ پہ شیئر کرتے ہیں نا بچے, تو وہ جو ہے نا شیئر کرتی تھی. اب جب مجھے پتہ چل رہا, جب آپ کو پتہ چلے ماں باپ کو نا کہ بچے کے اندر یہ کوالٹی, آپ اس کو پروموٹ کریں, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو پروموٹ کریں, کوئی چیز وہ اچھی کرنا چاہ رہا ہے اس کو پروموٹ کریں, اپنی خواہش نہ تھوپیں اس کے اوپر. اگر کوئی بری چیز کر رہا ہے بے شک روکیں, کیونکہ جو اچھی چیز وہ کر رہا ہے نا وہ اس کے اندر سے نکل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو روک دیں گے نا تو اس کی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں پھر رک جائے, وہ کریٹیوٹی کی طرف جا ہی نہ پائے. وہ ایک اس کی کریشن ہے جو خود سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں اس کو پہلے دن روک دیتا تو نہیں. اس نے جب مجھے بتایا تو میں بڑا خوش ہوا. اس نے بولا کہ میرے پاس تو کیمرہ ہی نہیں ہے. میں گیا اس کو کیمرہ دلایا, پھر کچھ عرصے بعد اس نے اور پھر چیزیں شیئر کی, تو مجھے بولا مجھے لیپ ٹاپ چاہیے. میں نے ایپل کا, میں نے کہا لیپ ٹاپ لو. تو دیٹس ہاؤ پیرنٹس ہیز ٹو بہیو ود دیئر چلڈرن. کہ اگر آپ کو کوئی اس کے اندر پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ پروموٹ کریں. وہ سکسیسفل ہوگا, اسی کسی بھی فیلڈ میں جا رہا ہے, جانے دیں اس کو. اگر نقصان دہ نہیں ہے, اگر دین میں ممانعت نہیں ہے, جانے دیں اس کو ترقی کرنے دیں. اس سے وہ کانفیڈنس بلڈ ہوگا, وہیں سے وہ اگر کریٹیو ہے وہ دوسری کریشنز نکالے گا, اس میں جائے گا. ایسے بچے ملٹیپلائی کرتے ہیں, مطلب ایک لمیٹڈ ٹائم میں جو دوسرا بچہ رول پلے نہیں کر سکے گا یہ بچہ کر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیا وجہ ہے, کوئی جینیٹک آپ کی پیرنٹس کے اندر سے اس کے اندر آئی ہے یا گاڈ گفٹڈ کوالٹی ہے, یہ تو اس بچے پہ منحصر کرتا ہے, یا آپ کی شروع کی تربیت, یا بعض بچے جو ہے وہ ایکسٹراڈنری ہوتے ہیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایج ہے نا اسلم بھائی, پھر سے کہوں گا, اس کو میں نے سیکنڈ فیز دیا ہے بیسیکلی. ماں کے
یعنی کہ شادی کے بعد سے جیسے ہی پریگننسی ہوئی، بلکہ اس کو میں نے وائف اینڈ ہسبینڈ سے جوڑ دیا نا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ کی شادی ہوتی ہے، یہ 2 سال تک، بچے کی پیدائش تک، یہ ایک اسٹیج ہے. عجیب سی بات ہے، دنیا اس کو کہیں نہیں لکھتی کسی کتابوں میں، لیکن دنیا کی کتابیں کوئی وہی تو نہیں ہے جو میں مان لوں، ٹھیک ہے. میں خود سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو ایک ہیلدی جو ہے آپ کی میرائٹل لائف ہے، تو وہ بچہ ہیلدی پیدا ہوگا اور 2 سال تک اس کو ہیلدی رہے گا. تو اس کو میں نے فرسٹ اسٹیج کا ہے، اور یہ 3 سے 8-9 سال تک کا بچہ ارلی چائلڈہڈ کا، اس کو میں نے سیکنڈ اس میں رکھا ہے اسٹیپ میں. تو میرے خیال میں اگر آج یہ ٹائم کافی ہے تو آپ سمجھتے ہیں تو اس کو رہنے دیتے ہیں. پھر نیکسٹ فیز میں جو ہے وہ پھر جو اسٹیج آئے گی اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیوبرٹی شروع ہو جاتی ہے بچوں میں نا، 10 سال 11 سال کی ایج میں پیوبرٹی، ٹھیک ہے نا. تو سیکس اورینٹیشن شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں سے پھر آپ کو کس طرح لے کے چلنا ہے. ابھی تک اس اسٹیج میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات. ناظرین، اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں یا آپ کے تجربے میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ڈاکٹر صاحب سے کیجئے، تاکہ آپ کے سوال کے مطابق یہ خصوصی جواب آپ کو دے سکے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جو کچھ ہم نے کہا ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اگر ہمارے معاشرے میں یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو فارمولا دیا ہے، اگر ہمارے معاشرے میں پیرنٹس اور گھر کے جتنے بھی افراد ہیں جو گھر سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے قریب ترین محرم کے رشتے، اگر یہ سب مل کر اپنے بچوں پر بہترین تربیت کرے، اسی انداز میں تربیت کرے، اکارڈنگ ٹو نیڈ، ضرورت کے مطابق تربیت کرے، اپنی خواہش بچوں پہ تھوپنے کے بجائے بچوں کی صلاحیتوں کو ابھارے. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، وہ یہ کہ جب بچے باہر سے کوئی نیگیٹو بات لے کر آتے ہیں تو گھر والے ان کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ چیز ہے کہ وہ سمجھے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرے تاکہ گھر جنت نظیر ہو جائے. اگر ابھی تک ناظرین آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور خصوصاً نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ دیکھتے رہیں اور اچھے کام کو، علمی کام کو، اصلاحی کام کو آپ لوگوں سے شیئر کریں. آپ ہمارے ساتھ نیک کام میں جڑ جائیں، شیئر کر کے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ہم اس دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کے دل کا چین، آنکھوں کی سکون بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.